आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन करम, कुछ अरसे से धर्म संसद के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, वो इसीलिए कि धर्म के नाम पर जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, धर्म की बात कम हो रही है, मगर इंसानियत को मारने काटने की बात हो रही है। एक कंप्लीट कम्युनिटी को ख़त्म करने की और जो है नस्ल कशी की बात हो रही है। तो जब काम एक हो और नाम एक हो तो एक मौजूए बहस बन जाया करता है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाया करता है। तो धर्म संसद में जो बात की गई, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से जहर अफशानी की। तो इस ताल्लुक से जिस कौम को मारने काटने की बात की जा रही है, उस कौम के लोग क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं और इसके ताल्लुक से क्या अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन अशरफी साहब, खतीब जामा मस्जिद मोहम्मदी किशन बाग। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम है। जी अमजद साहब। जी जी, धर्म संसद के ताल्लुक से मैंने जो जिक्र किया है, आपने भी देखा सुना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अमजद साहब, इस मुल्क में जो कुछ भी ये आवाज़ें आ रही हैं, ये मनसूबाबंद तरीके से एक ग्रुप मुसलमानों को मुश्तइल करना चाहता है। उनका मकसद यही है कि मुल्क में अमन व अमान जो कुछ है उसको दरम-बरम किया जाए। इस वक्त में मुसलमान अपनी बहुत ही दानिशमंदी और सब्र के मुजाहिरों के साथ इस वक्त को टालना है। जी, जो जो कलिमात कहे गए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चंद ऐसे बहरूपियों के जानिब से आवाज़ें उठ रही हैं, जिनका खुद उनके समाज में कोई मुकाम मर्तबा नहीं है। उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है उनके समाज में। उनके समाज खुद उनको ठुकरा चुका है। वो एक जी, बड़े तबके को, यानी हिंदुस्तान की एक बड़ी जो है अक़लियत को ऐसे ललकार रहे हैं, जबकि अक्सरियत की ज़हनियत वो नहीं है। इस मुल्क के हिंदू भाई और उनकी अक्सरियत ऐसी ज़हनियत से कभी भी आवाज़ नहीं बुलंद की और नहीं बुलंद करती है। जी। चूँकि भरी सभा से एक साहब ने बायकॉट करके वहाँ से रुख़सती इख्तियार की कि जो है जो पहले जिनकी तारीफ़ की जाती थी, उनको गालियाँ दी जा रही हैं और जो काबिल मज़म्मत है, उनकी तारीफ़ की जा रही है। ये कहकर वो स्टेज छोड़कर चले गए। सब बाज़मीर आदमी कोई भी ऐसी बदबूदार आवाज़ को और ऐसी बदबूदार फ़िक्र को सूंघना सूंघना भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये लोग इस तरीके की बातें करके कानून को हाथ में ले रहे हैं, दस्तूर की धज्जियाँ बिखेर दे रहे हैं और खुद इनकी कौम इन पर फिटकार कर रही है। जी, ख़ास तौर पे कालीचरण का नाम लिया जा रहा है और जो है काफ़ी जो है आप जिस तरह से आप फ़रमा रहे हैं कि उनकी कौम ही मज़म्मत कर रही है, तमाम गोशों से जो है उनके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जा रही है। मगर जो पावर में है, जो इक़्तिदार में है, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? यही बात तो बहुत ही हैरत की बात है। ये जो सुकूत है, कहीं तायीद सुकूती तो नहीं है हुकूमत का, और हुकूमत क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है? अगर कोई हुँ, मोदी सरकार के खिलाफ किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दे देता है या कोई फेसबुक पर लिख देता है तो फौरन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, उनके खिलाफ ये जो हंगामा आराई हो रही है और कानून खामोश है, ये बहुत ही हैरत की बात है। और वो जमातें जो सियासी रोटियाँ मुसलमानों के दस्तर से खाना चाहती हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल बहुत ही वाज़ेह नहीं है अभी तक।
یہ تشویش کی بات ہے. جی جی. حالانکہ قانون ہے کہ آپ 6 انچ سے زیادہ بڑا ہتھیار نہیں رکھ سکتے، ضربات پہنچانے والا ہتھیار، اور اس کے خلاف قانون ہے، آرمز ایکٹ ہے، اور کسی ایک کے پاس اگر ڈیگر یا جمبیا نکل جایا کرتا ہے تو اس کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کا ہتھیار ضبط کر لیا جاتا ہے. مگر چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے باقاعدہ بڑی بڑی تلواریں جو ہے روڈوں پر نچائی جا رہی ہیں اور تلواروں کی جو ہے پوجا کی جا رہی ہے. تلوار رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، ہر گھر میں تلوار ہو، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں، چاہے آپ کو روزگار رہے یا نہ رہے، مگر آپ کے گھر میں تلوار رکھنا ضروری ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اوپر قانون کیا کرنا چاہیے مگر کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، خاص کر کے ذہن دیا جا رہا ہے، ہتھیاروں کو اکٹھا کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ہتھیاروں کو علل اعلان فضاؤں میں، ہواؤں میں لہرا کے بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کو اپنے گھروں میں جمع کرو. اور یہ سب کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے، لیکن ایسا کرنے والوں پر قانونی گرفت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور ہمارے قانون کے رکھوالے کیوں خاموش ہیں؟ یہ سوال ہر گوشے سے، ہر جانب سے اٹھ رہا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ وہ مسلمان علماء اور وہ مسلمان لوگ جو بات سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے مت جوڑو، اب ہوں. مذہب کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ان علماء کی خاموشی بھی بہت حیرت انگیز ہے. حکومت سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور قانون کو نافذ کرنے کے سلسلے میں، دستوری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں حکومت کی توجہ کو مبذول کیوں نہیں کرواتے؟ یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. نہ حکومت سے نمائندگی ہو رہی ہے، نہ کوئی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ علماء اس طرح سے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے سمندر، 7 سمندر پار کا یہ واقعہ اور اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ دیکھیے محترم امجد صاحب، اس مسئلے کو ہم روڈوں پر لانے کے بجائے سیدھا سپریم کورٹ کی طرف جائیں اور کورٹ کے چوکھٹے میں ان کو لا کے کھڑا کریں. یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہم روڈ پر آ جائیں اور روڈ پر آ کر یہ اور ہم متصادم ہوں. ہم اس سے گریز کریں، ان کی اس چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، قانون کے راستے اختیار کریں، اور ہم کورٹ کی طرف متوجہ ہوں اور ان پر قانون کے شکنجے کو سخت سے سخت کرنے کی ہم قانونی کوشش کریں. جی. قانونی چارہ جوئی سے پہلے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کو ریپریزنٹیشن دینا چاہیے، تو وہ انیشیل سٹیپ بھی تو نہیں ہوا ہے، ایسا کیوں؟ وہی تو حیرت کی بات ہے. اس قدر جو ہے للکارا جا رہا ہے، اور باوجود اس کے ہماری طرف سے ہماری مذہبی قیادت خاموش ہے. ساری جماعتیں یہ ایسے ہی اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے جیسے بابری مسجد کی شہادت سے پہلے جن لوگوں نے صرف مسلمانوں کی حمایت و تائید اور ووٹ کے لیے بابری مسجد کی حمایت کی تھی، اور اس کے بعد جب غلبہ حاصل ہو گیا تو نتیجتاً جو ہے بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی بات کر رہی ہوں جماعتیں. آج ان جماعتوں کی خاموشی بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بنتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ووٹ کی سیاست کے پیش نظر ان کے ووٹ کو کہیں نقصان نہ ہو، اسی لیے ان لوگوں کی مذمت نہیں کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف یہ آواز اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست دانوں کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، ان کا ووٹ ہوتا ہے، مگر علماء تو بے نیاز ہونا چاہیے ان ساری چیزوں سے. علماء بے شک بے نیاز ہونا چاہیے، لیکن علماء خوف زدہ ہیں. قرآن تو یہ بول رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ روئے زمین کے اوپر اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہوتے ہیں. لیکن علماء کی خاموشی بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کی غمازی کر رہی ہے. جی. جس قوم کے مذہبی رہنما خوف زدہ ہوں، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی تو بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم کو چاہیے اس جانب اپنی آواز کو سرکاری
ذمہ داروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے علماء آگے آئیں. یہ ہمیشہ ہی کم از کم پچھلے 50 سال سے سوتے رہے ہیں. سب کچھ ہو جانے کے بعد میں سیاستدانوں پہ ڈھکل دے کے بعد میں یہ لوگ ماتم کرتے رہتے ہیں. جی، چند دانشور تو یہ جو ہو رہا ہے دھرم سنسد میں، ان کا کہنا ہے کہ یہ تو 1945 سے چلا آ رہا ہے اور یہ ان کی شعبدہ بازی ہے، ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، مگر اس سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی دیکھے گا یا تو مثبت یا منفی اثر قبول کرے گا. اب جو اقلیت میں ہے ظاہر ہے اس کی ذہنیت پہ ایک مجروح کرنے والا اثر طاری ہوگا. تو اس کو ایسا نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے لیے تو پہلے ہم اپنے ابنائے وطن کو بتائیں کہ ہم تشدد پسند نہیں ہیں، اور یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس کے بین سطور یہ بات سامنے لائی جائے اور بتائی جائے کہ یہ برسوں سے جو پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، تو اب تلوار کی بات کون کر رہا ہے دیکھ لیں. ہوں تلواروں سے ڈرایا کون ڈرا رہا ہے یہ دیکھ لیں. ہوں خوف زدہ کون کر رہا ہے یہ دیکھ لیں. اسلام کا معاملہ تلوار سے پھیلانے کا نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلانے کا ہے، اور اسلام اخلاق سے ہی پھیلا ہے. ہوں اپنے وطن میں یہ لوگ جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کا رد عمل زہر سے نہ دیں. جی رد عمل جو ہے ہم اپنے وطن سے، ہندو بھائیوں سے یا کسی سے نفرت کے ذریعے نہ دیں. ہوں ہم ان سے، ہمارے ہندو بھائی ہماری محبت کے، وہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ان کو ہم اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے متاثر کریں. جی، پہلے جب کہا جاتا تھا کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے تو بہت ساری تعداد کے لوگ جو ہے قبول کرتے تھے. آج کل اس کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے. ایک آدھ واقعہ کہیں کوئی ہو جاتا ہے، اگر اتفاق سے وہ مسلمان نکلے، داڑھی والا نکلے، ٹوپی والا نکلے، تو اس کو مثال بنا کر یہ پیش کرتے ہیں دیکھیے اسلام مذہب جو ہے امن کا ہے. تو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے امجد صاحب، یہ وقت بہت اچھا ہے کہ اس وقت میں جو لوگ اسلام کے خلاف اٹھ رہے ہیں، ان لوگوں کے دھرم کے ماننے والوں کو ہم اسلامی تعلیمات کو بتانے کے لیے ان کا یہ رخ بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اسلام کیا چاہتا ہے. اس وقت میں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وطن کو، اپنے احباب کو، اپنے ہندو بھائیوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے کبھی جمعہ کے خطبات میں بلا لیں، مسجد کے گوشے میں کچھ ان کے لیے خصوصی نشست رکھ دیں، اور ان کو عام اجازت دے دیں کہ آپ کسی بھی وقت میں مسجد میں آئیں اور آ کے دیکھ لیں کہ مساجد میں ہوتا کیا ہے، مساجد میں کہا کیا جاتا ہے، ہوں مساجد میں کس طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ ہمارے ہندو بھائی مساجد میں آئیں گے اور آنے کے بعد میں جب ہمارے کلچر کو دیکھیں گے، ہماری واعظ و نصیحت کی محفلوں کو دیکھیں گے، ہمارے علماء کے انداز کو دیکھیں گے، تو ممکن ہے ان کے دلوں پہ دستک ہوگی. ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، یہ کام بند کر دیا. مسجد کے چند دروازے صرف مسلمانوں کے لیے، اور چند اس لوگ سے ہٹ کے کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیتے. جی چند لوگ کر رہے ہیں. وزٹ مائی ماسک بول کے ایک پروگرام چلتا ہے اور ایک گروپ ہے، وہ مختلف مساجد میں خاص طور پہ سنڈے کے روز بلاتے ہیں، بلا کے ان کو جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں آنے والے کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. یہ ساری اب ایک گروپ ہے، ذرا کام کم جو ہے پیمانے پہ ہو رہا ہے، مگر آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں یہ ساری جگہوں پر ہونا چاہیے تاکہ غیر قوم کو یہ پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسلمان کا شب و روز یعنی کہ ڈیلی روٹین ان کا کیا ہوتا ہے. اس نہیں، کے میری تو خواہش ہے امجد صاحب کہ مسجد کا ایک گوشہ ہوں جہاں عبادت کے لیے مختص ہے، مسلمان اپنی عبادت کرتے ہیں، ہوں وہیں ایک گوشہ مشاہدے کے لیے رکھیں، دعوت کے لیے رکھیں، ہوں کہ اپنا وطن آ کے ہمارا انداز عبادت، انداز دعوت دیکھیں، ہوں اور اس کے بعد میں وہ رائے قائم کریں کہ ہم کیا تشدد کی تعلیم دیتے ہیں، یا عسکری فکر دیتے ہیں، یا لوگوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں، جی یا ہم جو ہے انسانیت میں محبت کے معاملات کو، اس کی خوشبو کو پھیلاتے ہیں.
اس کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے، اور پورے ملک کے سطح پر ہر مسجد کے اطراف و اکناف میں جہاں پر غیر مسلم آبادی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تک لٹریچر کے ذریعے، ان تک اپنے کردار کے ذریعے، ان تک مسجد کا ایک ڈور کھلا رکھ کے آؤ آ کے دیکھ لو مسجد میں کیا ہو رہا ہے، یہ بدنام مت کرو کہ مسجد میں ہتھیار ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ جو طاقتیں ہیں دھرم سنسد کے نام پہ جو لوگ ڈرامے کر رہے ہیں، ان کی یہ ساری کوششیں خود اپنی موت آپ مر جائے گی. یہ بہت اچھا آپ نے سجیشن دیا ہے، مگر ایک علت اس میں یہ بھی ہے، مکہ مسجد سارے لوگوں کے لیے کھلی ہے، وہاں پر آ کے چند لوگ غیر اخلاقی حرکتوں میں جو ہے ملوث ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو کیسے روکا جائے؟ اگر کوئی چیز کھولی جائے تو پھر اس کو چیک بھی رکھنا ضروری ہے. میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ مساجد یا منادر یا کوئی بھی مذہبی عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی بےہودہ حرکتوں کے لیے قطعی وہاں پر کوئی گنجائش کسی مذہب میں بھی نہیں، اور وہاں اس قسم کی کوئی اجازت کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتا ہے، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں مکہ مسجد کے لیے؟ جی لیکن مکہ مسجد کے انتظامیہ کو بھی اپنے کان کھڑے کرنے چاہیے کہ عام وقتوں میں تو تفریح کے لیے مکہ مسجد کھلی ہیں، کم از کم مکہ مسجد سے ہی اس کام کی ابتدا کریں کہ ایک بہت گوشے میں ایک خیمہ لگا کر ہی سہیں، غیر مسلم بھائیوں کو بلا کے کرسیاں ڈال کے بٹھائیں، جمعے کے دن ان کی تواضع کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا طریقہ عبادت کیا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. کم از کم ایک بہترین پلیٹ فارم ہے مکہ مسجد حیدرآباد، ایک کھلا وسیع پلیٹ فارم ہے مکہ مسجد حیدرآباد لیکن، اور یہاں سے بھی اگر یہ کام شروع ہوتا ہے اور ہم اپنے مذہبی مراسم کی اور عبادت کی جو کیفیت ہے دل کو چھو جانے والی، ان کیفیتوں سے ہم اپنائے وطن کو آشنا کریں. جی مولانا، اس کے علاوہ کوئی اور میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میں خاص بات تو یہی کہوں گا کہ دھرم سنسد کے نام پر جو لوگ مشتعل کرنا چاہتے ہیں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں. ہم اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال سے نہیں، بلکہ ان کا جواب قانون سے دیں. علاوہ اس کے ہم خود اپنی ایک ایک گفتگو سے، ایک ایک عمل سے دین کے مبلغ بنیں، اپنائے وطن سے نفرت نہیں بلکہ ان سے محبت اور مودت کا معاملہ کریں، تو یہ جو بادل ہیں خود چھٹ جائیں گے. یہ اندھیرے انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، یہ تھے مولانا خواجہ سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ دھرم سنسد میں جو خرافات ہوئی اس تعلق سے بتا رہے تھے، اور کس طرح سے حکومت اور مذہبی رہنما خاموش ہیں اس پر جو ہے فکر کا اظہار انہوں نے کیا، اور کہا کہ اور سڑکوں پر نہ آئیں، کوئی جو ہے افراتفری نہ پھیلائیں، مگر قانونی چارہ جوئی ضروری ہے، حکومت سے نمائندگی ضروری ہے. اگر یہ بھی نہ کیا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے، مردہ قوم کی نشانی ہے. اور پھر فیلو سٹیزنز کو مساجد میں بلا کر بتائیں انہیں کہ مساجد میں کیا کام ہوتا ہے، اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام کس قسم کا دین ہے. اور بہت اچھی بات یہ بھی کہی انہوں نے کہ مکہ مسجد آلریڈی جب دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے کھلی ہے تو یہیں سے کیوں اس کی شروعات نہ کی جائے. اب دیکھتے ہیں کس طرح سے کون اپنی اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.